मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। एक मरतबा फिर से हम ईद जो है वो बड़े गैर मामूली हालात में मना रहे हैं। ईद उल अज़हा और कोरोना के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। कोरोना की वजह से आपको याद होगा जो पिछली ईद हुई थी वो भी इसी तरह से गैर मामूली हालात में हुई थी। और उस ईद में हुआ ये था कि जब लॉकडाउन जो है वो उठा, लोग शॉपिंग के लिए और दीगर कामों के लिए घरों से बाहर निकले, तो उसके बाद केसेस में एक दम से जो है वो इजाफा हो गया और उसके बाद उसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो गया। अब एक मरतबा फिर से ईद उल अज़हा पर भी जो है वो SOPs के हवाले से बात हो रही है और इस हवाले से जो है वो एक मुआहदा भी तय पाया है जिसमें उलमाए कराम और हुकूमत के दरमियान जो है वो SOPs पर इत्तफाक हुआ है। और ये सिर्फ ईद के हवाले से नहीं है बल्कि मुहर्रम के हवाले से भी है। इस पर बहुत ज़्यादा बात होती रही है कि पाकिस्तान में जो कोरोना के केसेज हैं उनकी तादाद तो कम हुई है, लेकिन ख़तरा अभी भी बदस्तूर जो है वो मौजूद है। NCOC के जो इजलास हुए और उनमें से कुछ ब्रीफिंग जो है वो मुझे भी उनमें शामिल होने का मौका मिला, तो उसमें सबसे ज़्यादा बात यही होती रही कि आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान में कोरोना के हवाले से कोई सूरत हाल ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है और कोई बड़े चैलेंजेस हैं तो वो यही ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम है। इनसे किस तरह से निमटना है और ख़ास तौर पर जो उलमाए कराम है उनका किरदार इस पर बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि हुकूमत हर जगह पर जो है वो सख्ती नहीं कर सकती। हुकूमत ये खुद कह चुके हैं, तो उलमाए कराम की जो रहनुमाई है वही इस मौके पर जो है वो काम आ सकती है, किरदार अदा कर सकती है। तो आज के प्रोग्राम में जो है वो इसी पर हम बात करेंगे कि किस तरह से SOPs पर जो है वो अमल दरामद मुमकिन बनाया जा सकता है और लोगों को ईद उल अज़हा और मुहर्रम के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक बड़ा एस्टीम्ड पैनल जो है वो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। तीनों मजहबी स्कॉलर्स हैं। वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूँ, फिर उनसे इस मामले पर जो है वो बात करेंगे। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती राग़िब नईमी साहब वो हमें लाहौर से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब वो भी हमारे साथ जो है वो लाहौर से ही मौजूद है। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। मैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब आपसे इस बहस का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये दूसरी ईद है और पहली ईद के मुतालिक हमने ज़ाहिरी बात है देखा लोगों ने SOPs की परवाह नहीं की, किस तरह से केसेस बढ़े। अब ये ज़्यादा बड़ा चैलेंज लगता है क्योंकि इस पर जो है वो कुर्बानी करनी होती है, नमाज और बाकी मामलात भी जो है वो उनको भी देखना होता है। किस तरह से एहतियात को जो है वो मलूज़े खातिर रखा जा सकता है इस ईद पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है जी कि आपने देखा कि पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी मजहबी एतबार से अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जितनी एहतियात मजहबी लोगों ने की है किसी और ने नहीं की। हमारे मदारस 5 माह से बंद हैं और इसी तरह मसाजिद के अंदर आप देखेंगे अब भी SOPs पर मुकम्मल अमल हो रहा है, जबकि कहीं भी नहीं हो रहा। ना आपकी शॉपिंग मॉलों में हो रहा है, ना आपकी बाकी जगहों पे हो रहा है, तो ना रोडों पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें अवाम को एक बात बतानी चाहिए और ये हुकूमत को भी बतानी चाहिए। असल एक कन्फ्यूजन आती है जब हुकूमत की तरफ से एक वजीर साहब आगे कहते हैं कि कोरोना ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, और दूसरे आगे कहते हैं ख़तरात बढ़ रहे हैं, तो अवाम भी कन्फ्यूज़ हो जाती है। और जो मंडियाँ लगाई गई हैं जानवरों की, बाकी चीज़ों की, वहाँ भी एहतियात की ज़रूरत है। ईद पे भी एहतियात की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के जो इज्तिमाआत हैं उनमें भी एहतियात की ज़रूरत है। तो हमें एहतियात को बहर सूरत उस वक़्त तक नहीं छोड़ना जब तक इसका कोई इलाज नहीं निकल आता, इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकल आती। और उसमें अवाम को भी ताउन करना चाहिए और हुकूमत को भी ताउन करना चाहिए। और हद्दल इम्कान जो कोशिश है, जो सफाई की है, और ईद जैसे आपने खुद कहा कि ये तो कुर्बानी की ईद है, इसमें तो सफाई की एहतियात की बहुत ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो बल्दिया का अमला होता है उसे एक्टिव करने की ज़रूरत है,
خود لوگوں کو ایک دوسرے کو تلقین کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گلی محلوں میں علاقوں میں فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ سمجھے کہ میں نے خود بھی بچنا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے فضل و کرم، اس کے احسان اور اس کے رحم سے ہم پہلے بھی پاکستان بچا ہوا ہے اس سے، اور آئندہ بھی ہم بچیں گے، اور لیکن اس کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ احتیاط کی جائے اور صفائی کا خیال رکھا جائے، اور اختلاط جو ہے، ملنے جلنا، احتیاط ہم نے جو ہے ٹھیک، وہ آپ کہہ رہے ہیں احتیاط ابھی بھی نہیں چھوڑنی، اب بالکل ٹھیک بات ہے، مگر علامہ امین شہیدی صاحب، ہم نے پچھلی عید پہ بھی دیکھا، ہم اسی طرح سے بیٹھے تھے، بلکہ آپ بھی ساتھ پروگرام میں شریک تھے، اور مفتی نعیم صاحب اللہ غریق رحمت کرے، وہ بھی جو ہے وہ اس پروگرام میں جو ہے وہ شریک تھے۔ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایس او پیز پر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کسی جگہ پر ہوا مگر بہت ساری جگہوں پر نہیں ہوا، اور کیسز پھر بڑھے۔ موازنہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اب صورتحال کیا بدل گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے بھی حافظ طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ اس 2 ماہ کے عرصے میں جتنے بھی مذہبی اجتماعات میں خود گیا ہوں، وہاں پر میں نے جو چیز واضح طور پر محسوس کی وہ یہ ہے کہ 2000 لوگوں کی کیپیسٹی کی جو جگہ ہے جو عام طور پر بھری ہوتی ہے، وہاں پر 200 سے 300 بندوں کو بٹھایا گیا، اور فاصلہ بھی آپ کے جو ایس او پیز کے مطابق مقرر شدہ فاصلے ہیں اس سے زیادہ فاصلہ رکھا گیا۔ یہ میں نے بلا استثناء کراچی سے لے کر یہاں تک دیکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی لوگوں میں اس چیز کا شعور پیدا ہو چکا ہے، کم از کم اداروں کی سطح پہ۔ عید کے موقع پہ جب آپ مارکیٹیں کھول دیں، جب آپ بازار کھول دیں، جب آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کی دعوت دیں، تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے یہ بیماری ایسی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے، اور منتقل ہونے کے بعد فوراً پھیلتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بات صرف مذہبی فرائض کی ادائیگی کی نہیں ہے، وہ نماز تو ایک پہلو ہے، ایک عبادت ہے جو اس دن کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو میل جول ہے اور جو قربانی ہے، میرا خیال ہے یہ سب سے عام ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا کیا جائے، کیونکہ وہ تو مسجدوں سے باہر ہو رہی ہے نا۔ جی، اس میں میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مرکزی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے درمیان اختلافات اپنی جگہ، لیکن سندھ حکومت نے اس دفعہ ایک خاص وہ آئیڈیا جو ہے وہ کریٹ کر کے لوگوں کے اندر جو ہے اس کو پھیلایا ہے، اور کہا ہے کہ بھئی ہم گلی کوچوں محلوں اور گھروں میں قربانی کی اجازت نہیں دیں گے، کسی شہر میں ایک پوائنٹ پہ آپ لوگ آئیں، وہیں سے قربانی کریں، وہیں پر آلائشات ڈمپ کریں، اور اس کے بعد گوشت لے کے واپس چلے جائیں۔ تو یہ جو حکمت عملی ہے میرا خیال ہے بہترین حکمت عملی ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں اگر کراچی جیسے شہر میں یہ کام ہو سکتا ہے تو پھر لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی اور فیصل آباد میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اگر اس پر عمل درآمد کیا جا سکے کہ آلائشیں، لوگوں کی رفت و آمد، ایک جگہ اکٹھے ہونا، ان چیزوں کو روکا جا سکے، تو میرا خیال ہے اس دفعہ کی عید گزشتہ عید کی نسبت بہتر ثابت ہوگی اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے والے سے۔ جہاں تک آپ کے مویشی منڈیوں کا تعلق ہے، وہاں پر اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ماضی کی نسبت رش بہت کم ہے، اور ایس او پیز کے حوالے سے میں خود کئی مویشی منڈیوں کے لیے میسج ریکارڈ کروا چکا ہوں، چونکہ ان کی اپنی میڈیا ٹیم ہوتی ہے جو وہاں پر مینج کرتی ہے اور لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے سب سے اہم مسئلہ ہے ہی شعور اور ادراک کا۔ اگر آپ مرد و زن میں یہ شعور اور ادراک پیدا کر سکیں کہ وہ اپنا ڈسٹنس کا ہر صورت میں خیال رکھیں تو بہت حد تک اس پر کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اگر تعداد کم ہو گئی ہے لوگوں کی اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بٹھایا بھی اسی طرح سے جا رہا ہے یا وہ موجودگی ان کی ایس او پیز کے مطابق ہو رہی، تو یہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں پاکستان میں جو ہے وہ بہتری ہے، یہ کیسز بھی شاید اسی وجہ سے کم ہے کیونکہ ایس او پی پر اب لوگوں میں تھوڑا سا احساس ہے۔ میں مفتی راغب نعیمی صاحب، اب کیونکہ جہاں تک مساجد کی بات آتی ہے، ہم نے دیکھا جو بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مساجد میں ایس او پیز پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے ہمارے جو دیہات ہیں، بلکہ شہروں میں، دیہات کیا شہروں میں بھی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے قربانی ہوتی ہے، عید کی نماز بھی جو ہے وہ گلی محلوں میں جو ہے وہ اسی طرح سے ادا کی جاتی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے انشور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اگر شکایات آتی ہیں کہ ایس او پی پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر نہیں ہوتا۔
جی آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن صرف یہی ایک دو جگہ نہیں جہاں پہ نہیں ہو رہا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ماہ سے پاکستان کے مختلف خطوں میں، اور پھر خاص طور پہ جب ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام جگہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کثیر تعداد میں ہے، وہاں پہ ہمیں کم و بیش یہی محسوس ہو رہا ہے کہ کرونا شاید ختم ہو گیا ہے. اور دوسری طرف جب ہم فگرز کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، جو میرے سامنے فگر ہے، ہمارے پاس کم و بیش 2,50,000 کے قریب پیشنٹ ہیں کورونا کے، اور جن میں سے صرف 5,500 جو ہیں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر. اور جو 2.5 لاکھ ہمارے پاس کرونا پیشنٹ ہے پاکستان کی، یہ کل آبادی کا 0.001% بنتے ہیں، اور جو ان میں سے انتقال جن کا ہوا وہ 0.024% بنتے ہیں. جب آپ اس تعداد کو دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ رپورٹس بھی موجود ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بھی ہیپاٹائٹس بی اور سی سے مرنے والے افراد کی تعداد کورونا سے جو افراد انتقال کر رہے ہیں ان سے زیادہ ہے. جب یہ فگر ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت اور اس کے جتنے بھی صوبوں کی جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ کرونا کے حوالے سے زیادہ چل رہی ہیں، جبکہ دیگر بیماریوں اور دیگر معاملات کے حوالے سے بڑی کم ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اپنے معاشی معاملات درپیش ہونے کی وجہ سے اب ایک طرف یا تو یہ ہے کہ وہ بھوک سے اپنے آپ کو مار لیں، یا پھر یہ ہے کہ چلیں 2 وقت کی روزی کا اہتمام کریں اور کرونا سے مرتے ہیں تو مر جائیں. تمام صورت حال ہمارے سامنے. اور پھر قربانی ہم دیکھتے ہیں تو قربانی کی صورتحال یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 2018 کے اندر 81 لاکھ قربانیاں ہوئیں. اس کے بعد ہم 2019 میں آتے ہیں تو 20% کمی کے ساتھ یہ 67 لاکھ قربانیاں تھیں پورے پاکستان میں. اور اگر ہم جو کمی کا تناسب ہے اسی کو برقرار رکھیں تو اس سال صرف 53,000 کے قریب قربانی ہونے کے چانسز ہیں. صرف لاہور شہر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تقریباً 6 لاکھ سے 7 لاکھ افراد قربانی کے فریضے کو سر انجام دے سکتے ہیں یا کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور وہ پورے لاہور شہر کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. اب جہاں تک قربانی کی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ مساجد میں قربانیاں ہو رہی ہیں یا گلی محلوں کے اندر ہو رہی ہیں، جو ریموٹ ایریاز کے ایون شہر کے بھی وہ علاقے جو کہ بہت اندرون کے علاقے کہلاتے ہیں، وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ ایس او پیز کے حوالے سے اتنی زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کیا جا رہا ہو. ایون اس وقت بھی نہیں کیا جا رہا ہے جو ہم لاہور شہر میں دیکھتے ہیں. لیکن جو بڑے ادارے ہیں، بڑے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ظاہری بات ہے وہ مساجد جو ہیں چھوٹی مساجد ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ان کو پابند کیا جا سکتا ہے یا وہاں پر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم پابند نہیں کر پائیں گے. ہم نے ماہ رمضان میں پابند کر کے دیکھ لیا، ماہ رمضان میں پابندی ہمارے سامنے رہی. ماہ رمضان میں مساجد کے حوالے سے کہیں پر بھی ہمیں کوئی اس قسم کی خبر نہیں ملتی ہے کہ مساجد کے ذریعے کرونا پھیلا. لیکن جب وہی لاک ڈاؤن کھول دیا گیا اور منڈیوں کو اور شاپنگ مالز کو اور بڑے بڑے بازاروں کو کھول دیا گیا تو پھر ہم نے اس کا رزلٹ دیکھا. اب جو سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے قریب جا کے ایک لاک ڈاؤن کر دیا جائے، جنہوں نے خریداری کرنی ہے وہ پہلے ہی کر لیں. لیکن بہرحال صورتحال یہ ہے کہ قربانی واجب فریضہ ہے، اور جس نے بھی قربانی کرنے کے بارے میں سوچا ہے اگر وہ نفلی نہیں بھی کر رہا تو اس نے جو اپنا ذاتی فریضہ ہے وہ اس نے سر انجام دینا ہے اور وہ دے گا. بھلے سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کرونا تو اب ہر بندے کو چھو کے ہی گزرنا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے خود اپنی تمام ایکٹیویٹیز کے ذریعے پاکستان میں رہنے والے افراد کو ہرڈ امیونٹی کی طرف لے کر آ گئے ہیں. کہ جو دیکھیں نا، اگر تو رمضان المبارک اور تراویح کی جو ادائیگی ہے میرا خیال ہے وہ تو ایک روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ چل رہی تھا. یہ تو ایک دن کہ جس دن جو ہے وہ احتیاط کی جا سکتی ہے اور اس کو بہتر طریقے سے ممکن ہے کرنے والے کر سکتے ہیں، لیکن کمپین چلانی پڑے گی باقاعدہ طور پہ. ہاں بالکل صحیح. میں طاہر شفیع صاحب یہ بھی بات کہی جاتی رہی کہ اگر وبا کا خطرہ ہے اور پھر ظاہری بات ہے اس سے اگر جانوں کو خطرہ ہے تو افرادی قربانی نہ کی جائے بلکہ اجتماعی طور پر جو ہے وہ حکومت اس کا بندوبست کرے. آپ ذرا رہنمائی کر دیں کہ ایسا ممکن ہے کہ حکومت جو ہے
वो इज्तिमाई तौर पर जो है वो इसका बंदोबस्त कर सके? एक जगह का देखिए बात ये है, एक जगह एक का जगह का तायुन तायुन जो है। करें और लोग वहां पर आके कुर्बानी करें, यानी आलाशात उठाने का वहां पर बाकायदा बंदोबस्त हो, गली कूचों महल्लों में गंदगी फैले नहीं, लोगों के रश्क का बायस न बने, उसके ये नतीजे जो में जगह जगह कुर्बानी हो रही है इसको रोका जाए। जी तारिर रफीक साहब, आपकी इस पर क्या राय है? इस पे मैं गुजारिश करूं कि देखें, बहुत सारे इस्लामी ममालिक में इज्तिमाई कुर्बानी होती है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा सिस्टम है। जैसे सऊदी अरब है, सऊदी अरब में बैंकों के जरिए बाकी इज्तिमाई कुर्बानी होती है, लेकिन वहाँ पर एक तो एतमाद की बात है, दूसरा ये है कि अगर आप चाहें तो आप जाके वहाँ से गोश्त लेके आ सकते हैं, आप चाहें तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये अभी सिस्टम नहीं है। कुछ इदारे सामने आ रहे हैं ऑनलाइन कुर्बानी का जो सिस्टम हमें, लेकिन क्या उनमें से कितने इदारे हैं जो वाकई ये कर पाएंगे, कितने हैं जो नहीं कर पाएंगे? जैसे अभी अमीन शहीदी साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि ये बहुत आसान और अच्छा हल है कि हुकूमत जो है एक तो ये देखे कि इस मर्तबा अल्लाह करे कि अगले साल ये वबा ख़त्म हो जाए और ना हो, लेकिन एक तो जो मंडियां इन्होंने लगवानी है ये लगानी है, वहाँ एहतियात की जाए। और दूसरा जो इज्तिमाई हमारे यहाँ मदारस करते हैं, सबसे पहला सिस्टम तो यही है कि मदारस में बहुत बड़ी सतह पर 500,000 गाय की सतह पर हो रही है, कहीं पे 2,000 भी होती हैं। तो एक तो वो सिस्टम है। हुकूमत की सतह पे मैं नहीं समझता, ये जगह का तो तयन कर सकते हैं, लेकिन वहां अगर अफराद ज्यादा है, कितने अफराद का क्या टाइमिंग, ये वो मेरा ख्याल है हमारा इस पे तजर्बा नहीं है। उसकी बजाय ये बल्दिया को एक्टिव करें, लोगों को एक्टिव करें, जैसे अवेयरनेस जो है वो दी जाए कि जनाब सफाई का। ताहिर रफीक साहब, आम तौर पर जो है वो कहा जाता है कि अगर खुद अपने हाथ से की जाए तो वो अफजल है या वो बेहतर है। मैं जरा चाहूंगा जरा इस पे जरा आप लोगों की मैं राय लूं, और फिर जो ऑनलाइन वाली बात आपने की है वो उस पर भी जरा मैं चाहूंगा बात करें। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के सारे ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ईद उल अज़हा और मुहर्रम, क्या SOPs पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, या कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और उलमा के लिए, इस पर बात हो रही है। मुफ्ती रागिब नईमी साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हुई कि ऑनलाइन और इज्तिमाई कुर्बानी, आपकी क्या इस पर राय है? क्या ये दोनों चीज़ें, एक इज्तिमाई कुर्बानी और फिर ऑनलाइन वाली, ये मुमकिन है, इनको फैसिलिटेट किया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे एक तीसरी बात भी की है। पहले मैं वो बात कर लेता हूँ कि क्या हुकूमत के लिए मुमकिन है कि वो इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम शहर से बाहर जाके कर सके। सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, लाहौर शहर में 6 लाख से 7 लाख अफराद ने कुर्बानी पेश करनी है। जानवर वो ख़ुद भी ख़रीदेंगे और वो मंडियों से ऐन ईद की रात भी लेकर आएंगे। क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा नज़म मौजूद है कि वो इन 6 लाख अफराद को लाहौर शहर से बाहर निकाले, उनके जानवरों समेत, और उसके बाद वो वहाँ जाके इज्तिमाई कुर्बान गाह में अपनी कुर्बानी करें और फिर वहाँ से अपने लिए जितना भी गोश्त लेना चाहते हैं वो ला के वापस मंडियां बाहर लगाई जा सकती हैं? मुफ्ती रागिब नईमी साहब, अगर मंडियां बाहर लगाई जा सकती हैं, ये लोग जानवर लेने के लिए बाहर जा सकते हैं, तो कुर्बानी के लिए फिर जो है वो देखिए, आपको लगता है ऐसा मुमकिन नहीं है या ये जिन्होंने जानवर लेना है वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के एक स्पैन में ले रहे हैं और वक्तन फवक्तन लेकर आ रहे हैं। लेकिन ईद के दिन जब 6 लाख अफराद इकट्ठे अपनी कुर्बानियां करने के लिए शहर से बाहर निकलेंगे, आप 6 लाख अफराद को किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे? क्या जिन रोड्स के ज़रिए से वो कुर्बान गाह में जाएंगे, क्या वो जैम नहीं हो जाएंगे उस ट्रैफिक से? क्या वो तमाम खदशात जो कोरोना वायरस के हवाले से ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शहरों के अंदर ये होगा, तो क्या उन 6-7 लाख अफराद जो इकट्ठे एक जगह पर मौजूद होंगे, क्या उनको नहीं हो सकेगा? मेरी इसमें तजवीज़ ये है कि आप जहां कहीं भी कुर्बानियां हो रही हैं उन्हें इस बात का पाबंद करें कि वो सफाई सुथराई के तमाम तर निज़ाम का ख्याल करें, और ख़ास तौर पे वो इदारे जो इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम करते हैं वो एक वक्त में एक ही फ़र्द को फैसिलिटेट करें कि वो उनके अंदर वह वहाँ पे अपना हिस्सा लेने के लिए आए, और जितने भी अफराद वहाँ पे उस कुर्बानी के अमल में शरीक हैं, जो वर्कर हैं, जो कसाई हैं, बाकी अफराद हैं, वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पर अपने मास्क के साथ मौजूद रहें और वहाँ पर रश ना होने दें। ये चीज़ें तो आप करना मुमकिन हो सकेगा। और जहाँ तक बात है ऑनलाइन कुर्बानी के हवाले से, देखिए, कुर्बानी का जानवर चंद किस्म की ख़ास खसूसियात का हामिल होता है। मिसाल के तौर पे वो लागर नहीं होता, वो लंगड़ा नहीं होता, वो काना नहीं होता, वो दुम कटा नहीं होता, वो सींग कटा नहीं या सींग उखड़ा नहीं होता, और वो उसका कान कटा हुआ नहीं, वो देखने के अंदर खुशनुमा नज़र आना चाहिए। क्या
ہمیں وہ تمام کمپنیز جو آن لائن قربانی پیش کر رہی ہیں، جو بڑے بڑے شیڈ بنا کے جانور اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کبھی کوئی ایک رپورٹ تیار کیجئے کہ وہ اپنے شیڈ میں کس طرح کے جانور قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور جب آپ ان جانوروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو شاید پھر آپ آن لائن قربانی یا ان کمپنیز کے ذریعے قربانی کرنے کے عمل کو چھوڑ دیں گے. آپ خود کہیں گے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی ہے. بالکل درست. میں امین شہیدی صاحب آپ کی اس پر کیا رائے؟ اب ان کا تو کہنا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ اجتماعی قربانی یا جگہ ایک شہر سے باہر کرنے کی بجائے وہاں پر ہی ایس او پیز کا جو ہے وہ اہتمام کر لیں تو اس سے بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے ہم دو تین چیزوں کو آپس میں مکس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کی بات کرتے ہیں تو اس کی چند شکلیں ہیں. اب بھی عام حالات میں مدارس میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے, مساجد میں اجتماعی قربانی ہوتی ہے. اب بھی اگر آپ اسی پنڈی اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, بڑے شہروں میں دیکھیں تو مختلف مدارس اور مساجد کے باہر بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ حصہ ڈالیں, اجتماعی قربانی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی قربانی تو ماضی سے اب تک چلی آ رہی ہے اور اب بھی ہوگی, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ حکومت کی سطح پہ حکومت کے تعاون سے اجتماعی قربانی کی بات نہیں کر رہا تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کی جو بلدیاتی ادارے ہیں آپ کے کسی بھی شہر میں, یہاں پر سی ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, باقی اسی طرح سے باقی شہروں میں یہ مختلف پوائنٹس مقرر کریں ایک شہر کے اندر. مثلا آپ کے ایک سیکٹر میں 10 اسکول ہیں, 4 سرکاری ایسے ادارے ہیں جہاں پر کھلا میدان پڑا ہوا ہے, اس کے علاوہ مختلف ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس طرح کے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں. تو اس سے آپ گلی کوچوں میں جو ایک رش لگا رہتا ہے اس سے آپ بچیں گے, اور یہ آلائشات جو ہے ایک جگہ جمع ہوں گی, پورا شہر اس سے آلودہ نہیں ہوگا. جب آپ اس اعتبار سے کریں گے تو یہ مساجد میں تو پہلے سے ہو رہا ہے. اچھا, اسی طرح سے آن لائن والے پر آ جائیں. آن لائن والے پر آپ کی جو ہے وہ کیا رہا ہے؟ جو آن لائن اگر آن لائن جو لوگ قربانی کرتے ہیں اگر وہ قابل اعتماد ہوں تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ان پر اعتماد نہ کیا جا سکے تو پھر آپ کو فزیکلی جا کر یہ کام کرنا چاہیے. بریک پر جانے سے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے جانور کے ساتھ آپ جانور کو رکھیں بھی کچھ دن, یہ اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بہتری بھی ہے, اس کا شریعت میں حکم بھی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے چند دن اس کو پالیں اور ذبح بھی آپ خود کریں. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے خود قربانیاں کی ہوں گی, کیا آپ نے کبھی خود اپنے ہاتھ سے چھری سے کاٹا جانور کو؟ آپ قصائی کو بلایا جاتا ہے. قصائی کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود چونکہ نہیں کر سکتے, اس کے ساتھ فزیکلی آپ ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حد تک تو قابل قبول ہے اور ہو سکتا ہے عملاً کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے طاہر رشفی صاحب, یہ جو آن لائن والی جو بات ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پھر یہ ہمارے کچھ کلچر کا حصہ بھی ہے کہ جانور جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بچوں کو بھی جو ہے وہ منڈیوں میں بھی لے کے جاتے ہیں, بعد میں جو بچے ہیں وہ پھر جانوروں کو لے کر گھومتے پھرتے بھی ہیں. یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, یا پھر ان کے متعلق آپ اویئرنیس جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں؟ بڑا مشکل کام ہے یہ, ہمارے جو سماجی رویے اس میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, مشکل کام تو ہے, لیکن ہمیں آخر لوگوں کو آگاہ تو کرنا ہے, بتانا ہے, حکومت کو بھی چاہیے, میڈیا کو بھی چاہیے. اور یہ جو بالکل ابھی شہیدی صاحب نے جو کہا اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے جو کہا, یہ درست بات ہے. آپ اگر صرف اپنی بلدیاتی عملے کو جو ایکٹیو کر دیں تو ہر یو سی کے اندر جو بلدیاتی عملہ ہے وہ ایکٹیو ہو تو یہ آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں. وہ بالکل درست بات ہے. آپ 10 جگہ مقرر کر دیں, اور اگر 50 یا 6 لاکھ یا 7 لاکھ ایک شہر میں قربانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 لاکھ قربانی ایک جگہ آپ کر دیں گے یا 2 لاکھ قربانی ایک جگہ, تو 2 لاکھ قربانی کا گوشت لینے والا جو ہے وہ 4 لوگ ایک, تو کتنے یہ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. طاہر رشفی صاحب, اس بحث کو اب سمیٹنا ہے. عام طور پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے, میڈیا بھی ان کو بتا سکتا ہے, مگر خاص طور پر جب بات عبادات کی آ جاتی ہے, مذہبی فرائض کی آ جاتی ہے, تو وہاں پر لوگوں کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں. اب یہ قربانی کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی تھی, پہلے دن کے علاوہ ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے دن کی آپشن بھی جو ہے وہ موجود ہے, تو کوئی ذرا یہ رہنمائی کریں ہماری
کہ کیا ایسا کرنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا کہ اگر اس طرح سے کر لیا جائے اور حکومت کو ایسے حکمت عملی بنائے جس میں ایسا کرنا جو ہے وہ ممکن ہو کہ یہ جو پوری کی پوری ایکسرسائز ہے، اس فریضے کی ادائیگی ہے، اس کو ہم ایک دن کے بجائے جو ہے وہ 3 دن پر جو ہے وہ کر لیں؟ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، جب شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ ہم 3 دن قربانی کر سکتے ہیں تو بالکل، اور یہ ہوتا بھی ہے کئی جگہ کے اوپر کہ مثلا ایک گھر کی 4 قربانیاں ہیں تو وہ ایک پہلے دن کر لیتے ہیں یا 2 پہلے دن کر لیتے ہیں، 2 اگلے ایک دن میں کر لیتے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو اویئر بھی کر رہا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ بنیادی بات ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کریں، حکومت خود بھی لوگوں کو آگاہی دے اور یہ شعور پیدا کرنا کہ بھائی یہ صفائی آپ نے گورنمنٹ کے لیے نہیں کرنی، یہ صفائی آپ نے کوئی حکومت کے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، اپنے علاقے کے لیے کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شعور اگر دیا جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے. بالکل جن کے ہاں 4 قربانیاں ہیں، 3 ہیں، 2 ہیں، وہ ایک دن کر لیں، ایک اگلے دن کر لیں. اگر 3 ہے تو تینوں دن کر لیں. اس میں تو کوئی بلکہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور واجب بھی ادا ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جس طرح علامہ صاحب نے بات کی ہے، اصل معاملہ ہے کہ جی منتظم، وہ خواہ جلسہ ہو، خواہ مجلس ہو، خواہ جلوس ہو، اگر منتظم اس کا جو ہے وہ تیار ہے کہ میں نے SOPs کے تحت یہ سارا کام کرنا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہاں ہمارے ہاں مساجد میں، لاہور میں چلے جائیں، باقی جگہ پہ چلے جائیں، 20-20 25-25 ہزار لوگ جو ہیں ان کا مجمع عید پہ ہوا یا جمعوں میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ SOPs کے تحت ہوتا ہے. تو یہ معاملہ بڑے شہروں میں تو میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں، جو بڑی مساجد ہیں، بڑے شہر ہیں، وہاں پر عام طور پر دیکھا ہے کہ وہ SOPs پر عمل ہوتا ہے. مگر بات پھر وہی چھوٹی مساجد پر آ جاتی ہے جو گلی محلوں کے اندر بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ چیلنج بن جاتا ہے. طاہر رشفی صاحب دیکھیے، بات یہ ہے وہاں بھی باقی معاشرے کی نسبت تو مساجد میں بہت عمل ہوتا ہے. اگر آپ باقی چیزیں دیکھیں تو اگر باقی جگہ پر 1% ہے تو مساجد میں 20% ہے. لیکن وہاں بھی شعور کی ضرورت ہے نا، عوامی شعور کی. آپ لوگوں کو شعور دے دیں گے جب آپ ایک لوگوں کو بتا دیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس دیہاتوں کی تصویریں موجود ہیں، ساؤتھ پنجاب کی، اندرون سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، رمضان کی تراویح کی، جہاں لوگوں نے اہتمام کیا. ابھی یہ ہمارے وفاق المدارس کے امتحانات تھے، آپ دیکھیں 4 لاکھ طلباء نے امتحان دیا. ذرا دیکھ لیں. آپ تصویریں ہمیں بھجوائیے گا، وہ تصویریں ہم دکھائیں گے. مگر میں ذرا وقت کم ہے. راغب نعیمی صاحب، آپ کا فائنل کامنٹ. جی، میں یہ سمجھتا ہوں جب تک آپ روٹ لیول کے اوپر بلدیاتی اداروں کو امپاور نہیں کریں گے، آپ کس طریقے سے اتنے میسیو لیول کے اوپر ان کاموں کو لے کے جا سکتے ہیں؟ صوبے کے اندر جو چیف منسٹر ہے وہ سارے کام خود نہیں کر سکتا. لازمی طور پہ بلدیاتی اداروں کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. یہ ایکٹیویٹ ہوں گے تو کام بہت آسانی سے ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکے گا. بالکل ٹھیک. امین شہیدی صاحب، یور فائنل ورڈ. جی، ممکن ہے SOPs پر عمل درآمد، اور مجھے طاہر رشفی صاحب کی سجیشن بڑی اچھی، وہ جو وہی بات کہ منتظم اگر چاہے تو سب کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. دیکھیے، اس چیز کا تعلق اصل میں لوگوں کے شعور کے ساتھ ہے نا. آپ یورپ میں، اٹلی میں، یورپ کے دیگر ممالک میں، امریکہ میں دیکھیں، وہاں پر عمل درآمد بھی تو کرانا ہے. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر بھی تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس بیماری کا شکار ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مرے ہیں. پاکستان کو اللہ نے بچایا اس حوالے سے اگر دیکھا جائے. یہاں پر تعلیم کی کمی کے باوجود، سہولتوں کی کمی کے باوجود، پھر بھی آپ عوام میں دیکھیں تو عوام میں میرا خیال ہے نسبتاً ماضی کی نسبت شعور بہتر ہوا ہے، بڑھا ہے. اب بھی اگر آپ بازاروں میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ان SOPs پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن مذہبی اجتماعات میں آپ کو پریکٹیکلی نظر آتا ہے. یہ 2 بالکل واضح اور کلیئر کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر سختی کی جا سکتی ہے، یہ مذہبی اجتماعات پر سختی کرنا مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود مذہبی اجتماعات میں آپ کو اس کی پریکٹس نظر آتی ہے، بازاروں میں نظر نہیں آتی. ابھی آپ خود اسلام آباد میں، لاہور میں آپ کسی سے بھی کہیں جا کے کسی بڑے سٹور میں وہاں کی فلم بندی کر لیں اور ویڈیو بنا لیں،
آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ. یہی کام آپ کسی مسجد میں جا کے کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. علامہ امین شہیدی صاحب, مولانا طاہر اشرفی صاحب اور مفتی راغب نعیمی صاحب, آپ لوگوں کا. اور یہ عید ہے, ایس او پیز کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھیں عید اور محرم دونوں کے حوالے سے, کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور اب ظاہری بات ہے یہ بیماری تو موجود ہے اور اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے, مگر ساتھ ساتھ ان فرائض کی ادائیگی بھی ضروری ہے. آج کے پروگرام سے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. میں ہوں رحمان اظہر, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں.